बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं एडवोकेट वकास अली नकवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल डिस्कशंस। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम इंतहाई अहम मसले पे बात करने जा रहे हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास के लोगों से ये सुनते होंगे कि मैं अपने बेटे को अपनी जायदाद से आग करने जा रहा हूँ। आज हम आग के मौजू पे बात करेंगे। बुनियादी तौर पे ये आग होता क्या है और इसके क्या तरीक़ाकार है, या इसकी कोई कानूनी और शरई हैसियत है भी है या नहीं। और आम तौर पे हम ये देखते हैं कि वालिदैन उनकी औलाद बाज़ दफ़ा जब वो गुस्ताखी करती है या नाफरमान हो जाती है तो वालिदैन फिर उन्हें आग करने की तरफ चले जाते हैं, उन्हें अपनी जायदाद से आग कर देते हैं। तो आज हम ये जानेंगे और इस पे देखेंगे कि कानून और शरीयत की रोशनी में आग की कोई हैसियत है या नहीं है। आज एक बार फिर इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब नईम तरीन साहब। आज हम इनसे ये जानेंगे कि आग से मुराद क्या है। सर, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर। चूँकि आग एक इंतहाई अहम मसला है और हम आए रोज़ अपने माशरे में भी ये देखते आ रहे हैं और हम रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में भी ये बात देखते हैं कि हमारे पास भी केसेस आते हैं कि मैं अपने बेटे को अपनी जायदाद से आग करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं, आग से मुराद क्या है? आग कहते हैं किसी अपने बेटे को, अपनी औलाद में से किसी फ़र्द को उसकी वरासत से, उसकी जायदाद में जो हिस्सा है बाप की जायदाद में उस बेटे का, उससे उसे महरूम कर देना। इसकी वजह उमूमन ये बताई जाती है कि मेरा बेटा या मेरी जो औलाद है वो नाफरमान है। और अक्सर आप देखते हैं अखबारात में आपको ऐसे इश्तिहारात मिलते हैं जिसमें बाप की तरफ से ये इश्तिहार होता है कि मैंने अपने फ़लाँ बेटे को बवजह नाफरमानी अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग कर दिया है और आइंदा इससे मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, और मैं इसके किसी कौल व फ़ेल का आइंदा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, सही। तो ये बेसिकली आग से मुराद किसी बाप की तरफ से उसके बेटे को उसकी जायदाद से जो उसका कानूनी शरई हिस्सा बनता है उसकी वरासत से महरूम कर देने का नाम है। डिप्राइव कर देता है, उसे महरूम कर देता है। ठीक है। और उसे इनकार कर देता है उसका हिस्सा। ठीक है। तो क्या कोई बाप अपनी औलाद को आग कर सकता है? ये एक अलग सवाल है कि क्या किसी वालिद को ये इख्तियार या हक हासिल है, और क्या कानून उसे कोई जवाज़ देता है कि वो अपनी औलाद को बवजह नाफरमानी या किसी और वजह से जो उस बाप को अपने बेटे की पसंद नहीं है, ठीक है, उस वजह से अगर अपनी औलाद को वो आग कर देता है, तो क्या कानून की नज़र में ये फेल, ये अमल और ये एक्शन उसका दुरुस्त है या गलत है? ठीक है। तो इसके लिए मुख्तसरन जवाब ये है कि आग की कोई कानूनी और शरई हैसियत नहीं है। ठीक है। यानी कानूनी और शरई हैसियत ना होने से मुराद ये है कि शरीयत भी, शरीयत इस्लामी भी और पाकिस्तान का कानून भी इसे अच्छी नज़र से नहीं देखता। ठीक है। क्योंकि ये एक तरह का जुल्म है। ठीक है। कि आप एक कानूनी और शरई वारिस को उसकी कानूनी और शरई वरासत से महरूम कर देते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है आगे चलने से पहले कि हम ये देख लेते हैं कि ये वरासत आगे मुंतकिल किस उसूल पे होती है। हाँ, ये बहुत अहम। वरासत का जो उसूल है आगे मुंतकिल होने का, आगे ट्रांसफ़र होने का, एक बाप से अगर अपने बेटे को मुंतकिल होती है उसकी डेथ के बाद, उसके बाद उसके बेटे को मुंतकिल होती है, उसकी डेथ के बाद अगली औलाद तक ये हिस्सा या ये जायदाद, ये मलकियत पहुंचती है। ये कहीं भी नहीं शरीयत और कानून कहती कि जो जायदाद की मुंतकली है, यानी एक बेटा अपने बाप से जो हक़ वरासत पाता है, जायदाद में हिस्सा पाता है, वो किसी फरमाबरदारी या किसी नाफरमानी की बुनियाद पे पाता है। ठीक है। यानी ये फरमाबरदारी की वजह से या नाफरमानी की वजह से मुंतकिल नहीं होती। सही है। ये तो एक ब्लड रिलेशन है जो इसे आगे लेके चलता है। जी बिल्कुल। ये जहां तक खून का असर जाएगा, जहां तक आपका ब्लड रिलेशन आपकी औलाद में जाएगा, ये एक एक इंच का आपकी वरासत में एक एक जर्रे का वो मालिक बनता चला जाएगा। यानी कोई कंडीशंस नहीं रखी हुई कि ये बात हो कि यानी सिवाय इसके और कोई कंडीशन नहीं कि आपका खूनी रिश्ता उस वारिस के साथ हो। यानी एक वालिद है और उसकी डेथ हो जाती है, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि मैं भी इसका वारिस हूँ इसकी जायदाद में, तो कानून और शरीयत उससे ये सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई कानूनी खूनी रिश्ता था, ब्लड रिलेशन है, यानी क्या तुम इसके बेटे हो? ठीक है।
تو اگر وہ بیٹا ہے تو چاہے اس کا کریکٹر جیسا بھی ہے، اس کی اخلاقیات جیسی بھی ہیں، وہ کسی بھی مزاج کا مالک ہے، چاہے وہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، وہ اس کی وراثت میں حصہ پائے گا. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر باپ یہ کہتا ہے کہ میں اسے اس لیے محروم کر رہا ہوں کہ یہ نافرمان ہے، یا یہ بد تہذیب ہے، بدتمیز ہے، یا یہ فلاں کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، یا یہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ گھر میں اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے باہر سوسائٹی میں، تو یہ اس حوالے سے اس بنیاد پہ یہ کوئی جواز، اس میں کوئی وزڈم، کوئی لاجک، کوئی فلسفی اس میں نہیں ہے. یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ میں اسے اس لیے اس کے شرعی حق سے محروم کرتا ہوں کہ یہ کردار کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، یہ اخلاق کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یا یہ میرے آرڈر کو اوبے نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. والد کی نافرمانی ایک الگ جرم ہے، ٹھیک ہے، ایک الگ گناہ ہے، ٹھیک ہے، ایک الگ بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے، ٹھیک ہے، اور مناسب فعل کسی صورت میں بھی نہیں صحیح ہے. لیکن اس کی سزا اور کوئی دی جا سکتی ہے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، اور لیکن اسے اس کے شرعی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر، یہ اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک تحریری ڈاکیومنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے جسے ہم عقد نامہ کہتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا عقد نامے کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ پریکٹس کیا ہے؟ عام طور پہ یہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جو ایک ایسے عمل کی وجہ سے وجود میں آتا ہے جس کی قانونی اور شرعی حیثیت کوئی ٹھیک ہے. لہٰذا اس ڈاکومنٹ کو بھی قانون کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. عقد نامہ وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ دستاویز ہوتی ہے، وہ آپ کی تحریر ہوتی ہے جس میں آپ ریزن لکھ کے، وجہ لکھ کے، اپنا نام لکھ کے، اپنے بیٹے کا نام لکھ کے، آپ اسے اس کی جائیداد سے، اس کی وراثت میں اس کا جو شرعی قانونی حصہ ہے یا ملکیت ہے، اس سے آپ محروم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اور یہ آپ ایک ثبوت کے طور پہ آپ پیش کرتے ہیں، یا ایک ثبوت کے طور پہ ایک ڈاکومنٹ آپ پریپیئر کر لیتے ہیں کہ میں نے اسے عقد کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی جی پلیز. تو اس میں جو چیز زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک اور دوسرا ڈاکومنٹ بھی آپ نتھی کر لیں تاکہ دونوں پہ ہم بات کر لیں. ایک یہ کہ عقد نامہ لکھا جاتا ہے. جی بالکل صحیح ہے، وہ پراپرلی. ایک آپ نے عقد نامہ دیکھا ہوگا، اور ایک ڈاکومنٹ اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نیوز پیپر میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، ایک چھوٹا اشتہار آپ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں بندے نے فلاں وجہ سے اپنے بیٹے کو اپنے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے عقد کر دیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اب اس میں تین چیزیں بڑی قابل غور ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ، اس میں تین چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس کے تین پہلو ہوتے ہیں، جن تینوں پہلوؤں کو ہم ایک ایک کر کے مختصراً قانون کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز اس میں یہ لکھی جاتی ہے کہ میں اسے اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے عقد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور بوجہ نافرمانی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس میں یہ لکھی جاتی ہے کہ اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری یہ چیز لکھی جاتی ہے اور والد یہ لکھتا ہے کہ آئندہ میں اس کے کسی قول اور فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے. جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ میں اسے بوجہ نافرمانی عقد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس پہ ہم بات کر چکے کہ بوجہ نافرمانی بھی کوئی والد اپنی اولاد کو جائیداد سے محروم نہیں کر کوئی ریزن نہیں ہے. یہ کوئی ریزن نہیں. یعنی ایک نافرمان بیٹے کی رگوں میں بھی اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس بلڈ کی بنیاد پہ پراپرٹی آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات لکھی جاتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. صحیح ہے. اب اس چیز کے بھی دو پہلو ہیں. صحیح ہے. ایک یہ کہ آپ اس سے سوشل بائیکاٹ کر لیتے ہیں کہ میں اب اس سے کوئی لین دین نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کو زبردستی کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ بیٹے کے ساتھ لین دین رکھیں یا سوشل ریلیشن رکھیں. اگر آپ کا دل نہیں کرتا اور مزاج نہیں مانتا تو آپ سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ میرا تعلق واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس حد تک، اس کیفیت میں، اس صورت میں تو تعلق واسطہ قطع تعلقی ہو سکتی ہے بات. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ مراد لے رہا ہے کہ میرا اس سے تعلق واسطہ نہیں ہے، یعنی آج کے بعد میں اسے بیٹا ہی ماننے سے انکار کرتا ہوں. بالکل صحیح ہے. یعنی وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، یہ بھی تو ایک واسطہ ہے دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. یہ بھی تو ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا نیچرل اور بلڈ ریلیشن ہے جسے نہ بیٹا توڑ سکتا ہے نہ باپ توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. یہ کسی اخلاق کی وجہ سے یا کسی کیریکٹر
کی وجہ سے یا کسی کردار یا کسی مزاج کی وجہ سے اور کسی بیہیویئر کی وجہ سے نہیں معطل ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ جیسا بھی ہے اس کا بیٹا ہے اور یہ جیسا بھی ہے اس کا والد ہے. یعنی اگر کسی بیٹے کے اندر کوئی اخلاقی کمزوری ہے تو اس کے لیے لا میں الگ سے پروویژنز موجود ہیں، آپ اس کے خلاف پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ جائیداد سے حق نہیں کر سکتے. جائیداد سے آپ اسے محروم نہیں کر سکتے کیونکہ قانون محروم نہیں کرتا، شریعت محروم نہیں کرتی. اور یہ جو جائیداد میں جو اس کا حصہ رکھا گیا ہے یہ والد نے خود نہیں رکھا. ٹھیک ہے. یہ قرآن نے قانون وراثت میں بیان کر دیا ہے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قانون وراثت موجود ہے. پاکستان کے قانون نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے. اور وہ حق بیٹے کا جو قانون اور شریعت والد کی پراپرٹی میں رکھتی ہے، قانون اور شریعت ہی محروم کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی محروم اگر نہیں کرتی تو والد کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ اس کا حق اپنی پراپرٹی میں سے حذف کر دے یا محروم کر دے. بالکل صحیح ہے. اب یہ اس میں جو تیسری چیز تھی، میں نے کہا کہ اس میں ایک تو یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ میں بوجہ نافرمانی آگ کرتا ہوں، جو درست نہیں ہے. صحیح ہے. دوسری یہ لکھی جاتی ہے کہ آئندہ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ ایک پہلو تک تو درست ہے، دوسرے پہلو تک درست نہیں ہے. تیسری چیز یہ لکھی جاتی ہے کہ آئندہ میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. یہ بھی وہ لکھ سکتا ہے اور یہ ایکٹ بھی وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ اس سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہے کہ میری جو ذمہ داری تھی آج تک وہ تھی، آج کے بعد میں اس کی کسی لین دین کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کا کوئی لین دین ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ نہ کیا جائے، اس سے خود کانٹیکٹ کیا جائے، اور یہ پرسنلی اس کی ریسپانسبلٹی ہے اور یہ اس کی لائبلٹی بنتی ہے. مجھ سے کوئی اس کے بارے میں باز پرس نہ کی جائے. ٹھیک ہے. یہ ایک قانونی نقطہ ہے. وہ اگر نہ بھی کہے تو بالغ بیٹا جو ہے، جو 18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، کہ کیونکہ قانون 18 سال کے شخص کو بالغ کہتا ہے. ایک ایسا انسان، ایک ایسا بیٹا، ایک ایسی اولاد جو 18 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے یا 18 سال سے زیادہ کی عمر کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میجر تصور کی جائے گی ان دا آئی آف لا، اور وہ میچور تصور کی جائے گی اور وہ بالغ تصور کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بالغ میچور انسان کے لیے قانون جو تصور دیتا ہے، جو کانسیپٹ ہمیں دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کا ذمہ دار خود ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ فرما بردار بھی ہوتا تو پھر بھی باپ اس کے کسی جرم کا، کسی معاملے کا ذمہ دار نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. باپ کی حیثیت سے اس کے کسی معاملے میں رول ضرور پلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بیٹا جرم کرتا ہے تو سزا باپ کو نہیں دی جائے. بالکل ٹھیک. وہ بیٹا جو ہے کل کو قتل کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے یا کسی چوری کی واردات میں ملوث ہوتا ہے تو اریسٹ بیٹا ہوگا، باپ نہیں ہوگا. ٹرائل بیٹے کے خلاف چلے گا، باپ کے خلاف نہیں چلے گا. لہٰذا بالغ جو اولاد ہے وہ ویسے بھی اپنے ہر عمل کی ذمہ دار خود ہوتی ہے، باپ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. اچھا سر، ایک کوشچن میرے کوشچن کا ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ کیا ایگزیکیوشن ہوتی ہے اس طرح کے جب اخبار اشتہار دے دیے جاتے ہیں یا عقد نامہ لکھوا دیا جاتا ہے، تو کیا یہ ایگزیکیوٹ بھی ہوتے ہیں یا یہ پڑے رہتے ہیں؟ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ مطلب عام طور پہ پریکٹس کی میں بات کر رہا ہوں، قانونی نقطہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ نہیں. ایک زمانے تک تو انہیں سچ سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اسے معاشرے میں بڑی اخلاقی ایک ایتھیکل ایک اسے ڈگنیٹی دی جاتی تھی کہ فلاں باپ نے اپنے بچے کو آگ کر دیا ہے، جی یہ تو بہت بڑا قدم اس نے اٹھایا. اسے کنسیڈر کیا جاتا. ایک زمانے تک، یہ پچھلے کچھ دور تک اسے دیکھا جاتا تھا، اور اسے عملی طور پہ اگر یہ معاملہ کورٹ آف لا میں نہیں بھی جاتا تھا تو عملی طور پہ معاشرے میں، خاندان کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا تھا اور اسے اپلیکیبل سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب بھی وہاں سمجھا جاتا ہے جہاں نالج موجود نہیں ہے، قانون سے واقفیت موجود ہے. لیکن اب تو اعلیٰ عدالتوں کے نظائر اس پہ پریسیڈنٹس آ چکے ہیں، اس پہ باقاعدہ ججمنٹس موجود ہیں، اس پہ قوانین آ چکے ہیں جس میں اس کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس پہ اگر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور کسی طرح کاغذات کے اندر، ریونیو ریکارڈ کے اندر آپ اگر اسے جا کے وہاں پہ تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے کہ فلاں بچے کو میں نے آگ کر دیا، اس کا آج کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے اور فلاں کا ہے، تو وہ کورٹ آف لا سے رجوع کر سکتا ہے اور اس کو کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ نہ تو شریعت میں ایسی کوئی پروویژن ہے ان کلیئر ورڈز، اور نہ لا میں ایسی کوئی پروویژنز ہے. جب ان دونوں چیزوں میں کوئی پروویژن موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی حیثیت. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر. یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ تھا جس پہ آپ نے ہمیں بریفنگ بھی دی اور
بڑے بڑے آسان الفاظ میں آپ نے ساری تفصیل بتائی۔ ناظرین، اسی طرح کے مسائل اگر آپ کے اذہان میں کوئی موجود ہیں جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپ کو قانون کی روشنی میں آپ کو علم ہونا چاہیے تو وہ ضرور ہمیں بتائیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے ان سوالات کو یا ان جو مسائل آپ ہمیں بتائیں گے ہم ان کو موضوع بحث بنائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیں گے کہ قانون کی روشنی میں اگر کہیں پہ شریعت کی بات آئی تو ہم شریعت کی روشنی میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح میری آپ سے پھر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آگ نامے کس سے متعلق یا آگ سے متعلق اگر آپ کے اذہان میں ابھی بھی کوئی کوسچن رائز ہو رہا ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں شیئر کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں یقیناً آپ کے ان کوسچنز کا سیٹسفیکٹری آنسر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس حوالے سے مکمل طور پہ تسلی ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔